Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Professor Masood is back for his lecture 6. I hope my first 5 lectures were useful and you got time to go over the material and did some research from your side also, and answer some of the questions I mentioned in my last lecture. Lecture 6 is about considering organization as a system, and there are some theories and discussion about system and contingency theories within that. So first, considering organization as a system, I have this presentation which I'll use. Information systems, organizations, management and strategy. It's the learning objective of these presentations: identify salient characteristics of organizations, analyze relationship between information system and organizations, contrast theories of organizations, describe decision processes, evaluate role of information system in supporting business strategy, management challenges, organizations and information systems, changing roles of systems in organizations, managers, decision making and information systems and business strategies. Sustainability of competitive advantage, fitting technology and organizations together, یہ ایک گرافک سے بڑا اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آرگنائزیشنز ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. The mediating factors are environment, culture, structure, standard procedures, politics, managing decisions, chance. ایک آرگنائزیشن نارملی سی اے ہوتا ہے اور اس کے نیچے وائس پریزیڈنٹ فائنانس، وائس پریزیڈنٹ ٹیکنالوجی، وائس پریزیڈنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی، وائس پریزیڈنٹ. So the organization is divided into main components, and each one is headed by a vice president, and then below each vice president we have directors and then the managers, and the CEO and the vice presidents and some senior director, they are together called executive team in one organization. Technical definition of the organization is stable formal structure. Organization is a stable, a formal structure. Takes resources from environment and processes them to produce outputs. Another chart, organization, inputs from environment, production process, outputs. وہی چیز دکھائی ہے to explain it further, to emphasize further that organization میں کیا ہوتا ہے. Behavioral definition, we have already talked a lot about it. Collection of rights, privileges, obligations, responsibilities, delicately balanced. Conflict resolution, important aspect.
اسٹرکچر میں ہیرارکی، ڈویژن آف لیبر، رولز اینڈ پروسیجرز. پروسیس میں آتا ہے رائٹس، obbligations, privileges, responsibilities. Responsibilities میں values, norms, people. They are the variables. Clear division of labor. Good organizations میں یہ بڑا ضروری ہے، لازمی اور بڑا اچھا ہوتا ہے. ہیرارکی، لوگوں کو چین آف کمانڈ پتہ ہونا چاہیے. ایکسپلسٹ رولز اینڈ پروسیجرس، کلیئر کٹ. اچھے آرگنائزیشن جو ہیں وہ پہلے سے گائیڈز، پروسیجرز، رولز کی کتابیں بنا کے رکھتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی ہے، اس واسطے وہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کمپنی کی پالیسی کیا ہے، رولز کیا ہے، ریگولیشنز کیا ہے. اگنورینس فرام دیم از ناٹ این ایکسکیوز. impartial judgments by the leaders, by the managers, by the people who have authority. They should be, پہلے بھی لیکچر میں ایک ذکر کیا تھا کہ leader, a manager is a judge also, because you have to make decisions and be fair to everybody. Technical qualifications ہونی چاہیے کام کرنے کے لیے. Maximum organizational efficiency ہونی چاہیے. Common features of an organization. اس کا ایک فارمل سٹرکچر نظر آنا چاہیے. ٹھیک، ہوا میں نہیں ایک آرگنائزیشن آپ بنا سکتے. ٹھیک ہے، ایک آفس ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ ہونی چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، ایس او پیز، کامن ٹرم ہے بڑی. ٹھیک ہے، ہر جگہ کے اوپر ایس او پیز لے ڈاؤن ہوتے ہیں، ریٹن ہوتے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں. پالیٹکس، اس کے بیڈ ایفیکٹس آپ جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. کلچر، اس کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. کلچرل سائڈ، کلچرز. دوسرا آرگنائزیشنل ٹائپس، انوائرمنٹس، گولز، پاور، کنسٹیچوئنسیز، فنکشنز، لیڈرشپ، ٹاسک، ٹیکنالوجی، بزنس پروسیسز. یہ سب یونیک فیچر ہیں آرگنائزیشن کے. ایک کی اسٹرینتھ دوسرے سے فرق ہوتا ہے. جب بھی آپ بولتے ہیں کہ یہ اچھی آرگنائزیشنز ہیں، یہ اتنی اچھی نہیں ہیں. آرگنائزیشن اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ انٹرپرینیورل، دیٹ از اسٹارٹ اپ بزنس. مشین بیوروکریسی، مڈ سائزڈ مینوفیکچرنگ فرم، ڈیوینلائزڈ بیوروکریسی، فارچون 500، آپ فیملیئر ہیں اس سے. پروفیشنل بیوروکریسی، لا فرمز، ہاسپٹلز وغیرہ اس میں آتے ہیں. ایڈوکریسی، کنسلٹنگ فرمز آتی ہیں اس میں. فرم، اب اس سسٹم میں انفارمیشن سسٹم، environment, resources and constraints, the governments, competitors, financial institutions, culture, knowledge, technology. Programmers, part of the system. Program لکھتے ہیں وہ. System analyst, translate business problems into solutions. IS managers, department leaders. End users, department reps, representatives for whom applications are developed. یہ فردر اس کو ایکسپلین کیا ہوا چاروں کو آگے. ڈیفینیشن ہے ان کی. یہ ڈپارٹمنٹ کی ایک اسکیلیٹن دیا ہوا ہے. ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، ڈیٹا نیٹ ورکس ہیں. How information systems affect the organizations. Microeconomic model, information technology is a factor of production like a capital and a labor. اچھا جی، how information systems affect organizations. اس کے نیچے یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس آتے ہیں. مائکرو اکنامک ماڈل،
information technology is a factor of production like capital and labor. दूसरा पॉइंट है transaction cost theory. Firms attempt to minimize transaction costs internally and externally. तीसरी बात है जिसको कहा गया है एजेंसी थ्योरी. Firm is nexus of contracts among self-interested parties requiring supervision. Behavior theories, information systems could change hierarchy of decision making, reduce need for middle management and clerical support, distribute information. یہ ایک بڑا اچھا گرافک ہے. اس میں اس کے 4 کونے والی فگر ہے, ٹھیک ہے. اس پہ دکھا دیا ہے کہ مین تھنگ از ٹاسک, ٹیکنالوجی, اسٹرکچر اور پیپل. یہ 4 کانسٹیٹیوئنٹس ہیں یا پارٹس ہیں امپلیمنٹنگ جو چینج لاتے ہیں, ٹھیک. اور اس میں اور جو ہے وہ ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے, میوچل ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ان دونوں کے کانسیپٹس کے نیچے ایک ٹاسک کو کرنا ہے, اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, اسٹرکچر کی ضرورت ہے اور لوگ انوالو ہیں. ہیومن بینگز بھی ہوتے ہیں, مشینز بھی ہوتی ہیں, ہیومن بینگز بھی ہوتے ہیں. انٹرنیٹ اینڈ آرگنائزیشنز, آج کل انٹرنیٹ امپورٹنٹ پارٹ ہو گیا ہے آرگنائزیشنز کی پرفارمنس اور کام کرنے کے لیے. ای میل کمیونیکیشن از ویری پاپولر, ویری یوزفل, بٹ ای میل کا یوز جو ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے, رائٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہر کوئی ای میل کا میسیج لکھنا اور یوز کرنا اس کو نہیں جانتا. اس کے لیے بھی ٹریننگ پراپر لرن کریں اس کو, ای میل کمیونیکیشن کو. الیکٹرانک ہینڈ بکس پبلشڈ اینڈ ریوائزڈ. آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہارڈ کاپیز بھی گائیڈ بکس اور رولز اور ریگولیشنز کی الیکٹرانکلی بھی اس کو پروڈیوس کر کے رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہر سیکشن میں ہر مینیجر کو بھجوا دی جاتی ہے, جس کے اندر ہر کا رول اور ڈیوٹیز اور سب کچھ دیا ہوا ہے, پالیسیز دی ہوئی ہیں. انٹریکٹیو ٹریننگ کلاسز, انٹرنیٹ کے اور لانگ ڈسٹنس لرننگ پہ آپ انڈیویجولی اپنے کلاس, اپنے گروپ کے لیے, اپنی مینجمنٹ کے لیے آپ کلاسز رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. گیسٹ اسپیکرز لیکچر دیتے ہیں. امپلائیز ریویو اپڈیٹ پرسنل ڈیٹا. اب پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے جیسے یونیورسٹیوں میں, ڈپارٹمنٹس میں ہر ایک میں فیکلٹی کی لسٹ ہے, اس کے اندر ہر فیکلٹی کا بریف پروفائل دیا ہوا ہے, تو اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ایک پروفیسر جو ہے اس نے اور پیپرز لکھے اور ایکسپرٹیز اس کی اس نے ایڈ کی, تو اس کو اپڈیٹ کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس اور باہر والے لوگ اور دوسرے لوگ اور جو انٹرسٹڈ ہیں وہ جان سکیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کس فیلڈ میں کون سا پروفیسر, کون سا ٹیچر, کس کی ایکسپرٹیز کس میں ہے. رول آف مینیجرز, کلاسیکل رول, ڈسکرائب فنکشنز, پلان, آرگنائز, کوآرڈینیٹ, ڈیسائیڈ اینڈ کنٹرول. یہ ایک پروسیجر ہم فالو کرتے ہیں ایز اے مینیجر, ٹھیک ہے. پہلے پلان کرتے ہیں, پھر اس کے لیے ریسورسز کو آرگنائز کرتے ہیں, پھر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ڈیسیژن کرتے ہیں اور پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یو ہیو ٹولز, یو ہیو ویز, یو ہیو پروگرس رپورٹس, یو ہیو ادر تھنگس, ٹیکنیکس ٹو کنٹرول اٹ. آلرائٹ, سپروائز, مانیٹر, کنٹرول. بیہیویئر سائڈ یہ ہے کہ بیسڈ آن آبزرویشنز آف مینیجرز آن دا جاب, نوٹ رکھیں, خیال رکھیں. یہ ایک گرافک شکل میں آرگنائزیشن لیول دکھائے ہوئے ہیں. اسٹرکچرڈ, سیمی اسٹرکچرڈ, انسٹرکچرڈ. اسٹیجز آف ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن میکنگ ایسے نہیں ہو جاتا 1 منٹ کے اندر. آپ یا پروسیس جو ہے اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں مور اور لیس. انٹیلیجنس, کلیکٹ انفارمیشن, آئیڈینٹیفائی پرابلم. میں نے پہلے بھی لیکچر میں ایک میں ذکر کیا تھا کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے آپ سٹیٹ نہیں کریں گے اور اس کے لیے ڈیٹا اور انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس کو اینالائز کر کے اس کو سٹور کر کے نہیں رکھیں گے,
تو اس کا استعمال پھر کر کے، تو ڈیسیجن میکنگ کے لیے یہ پہلی سٹیج جو ہے بڑی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ ڈیزائن پلان بناتے ہیں، کنسیو آلٹرنیٹیوز، یہ کرنے کے لیے کتنے پاسبل ہیں ویز ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے سٹینڈرڈز کیا ہیں، کرائیٹیریا کیا ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس کے اندر پھر آلٹرنیٹیو میں سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اکنامک انالیسس کیا یا اینالائز کیا یا برین سٹارمنگ کی یا ڈیلفی ٹیکنیک کی، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہے کہ جی یہ والا آلٹرنیٹیو جو ہے اس کو ہم فالو کریں گے۔ یوز کرائیٹیریا ٹو ایویلویٹ آلٹرنیٹیو اینڈ سلیکٹ ون۔ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، پلان ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کرنا، اور یہ آپ کا کام ہے، یہ لیڈر کا کام ہے، یہ مینجمنٹ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد کنٹرول میں رکھیں، ٹائم وائز، کاسٹ وائز، اینڈ ڈسپلن، پالیٹکس، ٹیم کا ورکنگ، موٹیویشن، ساری چیزوں پہ آپ نظر رکھیں اور کنٹینیوسلی رکھیں، اور اس کو پروجیکٹ کو ایفیشینٹلی پروڈکشن ہو، سب کچھ ہو، اور ٹائم پہ ہو، جو کاسٹ پلان ہے اس پہ ہو، یا کم از کم ایز فار ایز پاسبل۔ انڈیویجول ماڈلز آف ڈیسیجن میکنگ، ایک کا نام دے دیا گیا ہے ریشنل ماڈل، کمپریہنسو ریشنلٹی، ایویلویٹ آل آلٹرنیٹیوز، سوچ بچار کر کے، سسٹمیٹک از اسٹرکچرڈ فارمل میتھڈ، انٹیوٹیو از ٹرائل اینڈ ایرر، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا رسک لینے کو تیار ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس آلٹرنیٹیو کو ہم کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، 10% کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس پروڈکٹ کو ٹرائی کریں گے، ٹرائل کریں گے، اس کو ٹیسٹ کریں گے، اگر چینجز کرنی ہوئی تو ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ملٹیپل اپروچز آپ رکھتے ہیں، تھوڑی سی اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، ٹھیک۔ بیوروکریٹک، فالو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، بس جی آپ اس ٹائپ کے لیڈر ہیں، مینیجر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ایس او پی کہتا ہے ہم وہ کریں گے، بس کسی کی میں نہیں سنوں گا، کسی کوئی بات نہیں، اس کے مطابق بس کرو، لاسٹ ٹائم بھی ایسے کیا تھا، اب بھی ایسے کرنا ہے ہم نے، بس آپ نے سنا دیا اپنا فیصلہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اسٹیٹ وے، اس میں کوئی چون چڑھا نہیں ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ اس میں وہ جو ہوتا ہے گڈ آئیڈیاز اور ریسرچ آئیڈیاز، اور وہ آپ کے جو ٹیم ہے آپ کی، جو آپ کے ورکرز ہیں، وہ ہیسیٹیٹ کریں گے، پھر آپ تیار ہی نہیں ہیں اس کو سننے کے لیے، کرنے کے لیے۔ پولیٹیکل یہ ہے کی گروپس کمپیٹ اینڈ بارگین، اوکے، پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتے ہیں بعض دفعے۔ گاربیج کین کا نام دیا گیا ہے آرگنائزیشنز ناٹ ریشنل سولوشنز ایکسیڈنٹل، یہ ٹھیک ہے، یو ڈونٹ وانٹ یور آرگنائزیشنز ٹو بی لائک دس ون، ٹھیک، یہ کوڑے کا نام دے دیا گیا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے سلوشن آ گیا، نکل آیا نہیں نکلا نہ صحیح، ٹھیک ہے، ریشنلٹی ہے کوئی نہیں۔ بزنس لیول اسٹریٹجی، وہ انڈیویجول، یہ بزنس لیول ہے۔ لاک ان کسٹمرز اینڈ سپلائرز، مطلب ہے کہ ان کو انوالو کریں، ان کی نیڈس، ان کا اپروچ، ان کی تھنکنگ۔ سپلائی چین میتھڈ ایک بڑا بزنس مینجمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسٹاک لیس انوینٹریز، کنٹینیوس ریپلینشمنٹ، جسٹ ان ٹائم ڈلیوری، ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے آپ کو۔ اب سپلائی چین مینجمنٹ میں ایز اے میجر MBA بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرا-فرم اسٹریٹجی، پروڈکٹ ڈفرینشیشن، فوکس ڈفرینشیشن، لو کاسٹ پروڈیوسر، ایفیشینٹ کسٹمر رسپانس، پوائنٹ آف سیل سسٹم، ڈیٹا مائننگ۔ کمپیٹیٹیو فورسز ماڈل، کتنا اچھا، ٹھیک ہے، انڈسٹری ہے، فرم ہے، ٹریڈیشنل انڈسٹری کمپیٹیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیک اینڈ فورتھ دونوں کا انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دوسرے ویریبلز ہیں، نیو مارکیٹ انٹرنٹس، سپلائرز، کسٹمرز،
substitute procedures, products and services. Industry set, इसमें इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 4 इंडस्ट्रीज हैं और ये all are competing, probably same type of projects or similar type of projects. तो वो सारों का वो है, वो सारे जो हैं वो इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं. न्यू मार्केट एंट्रेंट्स, सप्लायर्स कौन है, कस्टमर्स कौन है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, वही 4 जो वेरिएबल्स हैं उनको वो चारों ग्रैब कर रहे हैं, उन चारों में इंटरेस्टेड हैं, चारों के लिए compete कर रहे हैं वो सारे. Information systems, organizations, management and strategy. So this is few slides. They explained that. I thought it was a good presentation, and at least when I read it first time, I learned a lot. Systems approach organization में अब समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ ए सिस्टम. पिछली प्रेजेंटेशन में बात मैंने की है कि ऑर्गेनाइजेशंस को एक सिस्टम समझना चाहिए. ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स दैट ऑपरेट इंटरडिपेंडेंटली टू अचीव ए कॉमन पर्पस. ठीक, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री के अंदर कोई ये नहीं सोच सकता कि ठीक है जी मैं ही हूँ. ठीक है, सारे एक लिंक्स हैं चेन के, अपना अपना वो परफॉर्म कर रहे हैं. जो उस टीम है, हर टीम अपनी ड्यूटी कर रही है और सारे कलेक्टिवली उस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्शन हो रही है, उसकी रेपुटेशन बिल्ड हो रही है, उसका विजन अचीव हो रहा है. तो इंडिपेंडेंट उसमें नहीं है. ठीक है, ये वो पार्ट्स जो हैं दे ऑपरेट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, टीम वर्क है. सिस्टम्स अप्रोच फॉलो की जाती है. और क्या है सिस्टम्स अप्रोच? posits that our performance of the whole is greater than the sum of performance of its parts. वो यही है कि कलेक्टिव जो है आउटपुट या सक्सेस उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. एनालिटिक वर्सेस सिंथेटिक थिंकिंग, आउटसाइड इन थिंकिंग वर्सेस इनसाइड आउट थिंकिंग. seeks to identify all parts of an organized activity and how they interact. उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है जो बात हमने पहले कह दी है. शुरू में ये सिस्टम अप्रोच के बारे में लोगों ने रोट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स क्या हैं, कैरेक्टराइज्ड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एज कोऑपरेटिव सिस्टम, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं. डिफाइंड प्रिंसिपल एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज विलिंगनेस टू सर्व, कॉमन पर्पस, सारे एक मिशन को लेके चलते हैं. कम्युनिकेट, पहले बात हम कर चुके हैं, कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है. स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये एथिक्स की बात आ गई. जनरल सिस्टम थ्योरी क्या है? एन एरिया ऑफ स्टडी इन दिस फील्ड बेस्ड ऑन assumptions that everything is part of a larger independent arrangement. Levels of system, each system is a subsystem of the system above. Identification of systems at various levels help translate abstract systems theory into more concrete terms. General system theory continues. Closed versus open system. Closed system क्या है? A self-sufficient entity. वो टीम वाइज, सोर्सेज वाइज काफ़ी हद तक वो इंडिपेंडेंट है और वो अपना काम कर सकते हैं. ठीक है. ओपन सिस्टम क्या है? Something that depends on its surrounding environment for survival. ठीक, उनका कनेक्शन है, उनको इनपुट चाहिए, तो उसके बगैर वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते. उसको हमने ओपन सिस्टम कह दिया. सिस्टम्स आर क्लासिफाइड ओपन बाय हाउ मच दे इंटरेक्ट विद अदर एनवायरनमेंट. सिंपल. न्यू डायरेक्शंस इन सिस्टम्स थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग and knowledge management. Organizations are living
and thinking, open systems that learn from experience and engage in complex mental process. Chaos theory. Every complex system has a life of its own with its own rule book. Complex adaptive system. Complex systems are self-organizing. بس یہ فلاسفیز ایکسپلین کی ہوئی ہیں. اب کنٹینجنسی اپروچ کا ذکر آ جاتا ہے اس کے اندر, سسٹم کے اندر. اے ریسرچ ایفرٹ ٹو ڈٹرمن which managerial practices and techniques are appropriate in specific situations. Different situations require different managerial responses. ایک ماڈل نہیں ہے کہ ہر ایک پہ فٹ کر دیں آپ. Can deal with intercultural feelings in which custom and habits cannot be taken for granted. Contingency characteristics, an open system perspective. Contingency approach में normally open system fit होता है. How subsystems combine to interact outside systems. A practical research orientation, translating research findings into tools and situational refinements for more effective management. A multivariate approach, okay, depending on many variables, not just one thing. Many variables collectively account for variations in performance. کئی چیزوں کا اثر انداز ہوتا ہے اس پہ. Lessons from contingency approach. Approach emphasizes situational appropriateness rather than rigid adherence. Flexibility. Approach creates the impression that an organization is captive to its environment. ٹھیک ہے. Approach has been criticized for creating the impression that organization is a captive of its environment. بعض لوگ کہتے ہیں جی اسٹیریوٹائپ, آرگنائزیشن نکل ہی نہیں سکتی باہر اگر اس اپروچ کو رکھا جائے. پیٹر اینڈ واٹرمینز اپروچ کیا ہے؟ attacked conventional management theory and practice has outmoded in almost every dimension. انہوں نے اس کو oppose کیا ہے. Replaced conventional management terminology with new catch phrases, made key points with anecdotes or محاورے or stories rather than quantifiable objective data and facts. A critical appraisal of excellence approach raises more questions than it answers, ignores the contingency approach to management, relies heavily on unsupported generalization, fails to position management effectiveness as important to sustaining corporate excellence. Lessons from excellence approach reminded managers to pay close attention to the basics, reminded managers of importance of on-the-job experimentation and training. One pioneer or one researcher who was instrumental in moving organization theory to the contingency approach was John Woodward. اس نے بہت کام کیا ہے. Who studies the effect of technology on the organization. Woodward found that many variations in organization structure were associated with differences in manufacturing techniques, and this is what he said. Different technologies impose different kinds of demands, and these demands had to met through an appropriate structure. ٹھیک ہے. جب ڈیمانڈز بدلیں گی تو اس کے لیے آپ کو اسٹرکچر میں چینجز کرنے پڑیں گی اور پرووائڈ کرنا پڑے گا. کمرشلی سکسیسفل فرمز سیم ٹو بی دوز ان وچ فنکشن اینڈ فارم آر کمپلیمنٹری. دے آر ایسوسیٹڈ اور ریلیٹڈ. Several authors, other authors have further developed some ideas
of contingency thinking. One of these important contributors is James D. Thompson, whose work in the area of technology's effect on organization is already a classic one. Mr. Thompson argued that organizations that experience similar technological problems will engage in similar behavior. ٹھیک ہے، اس نے کچھ سملیرٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے. Contingency view approaches management from a totally different perspective than do the formal schools of management. The classical behavioral and management science schools assumed a universal approach. They proposed the discovery of one best way management principle and applied the same technique to every organization. یہ more conventional approaches کی بات ہو رہی ہے. However, experienced managers know that not all people and situations should be handled same way. Therefore, the contingency approach says that universal solutions and principles cannot be applied to organizations. In simple terms, the contingency theory suggests that what managers do in practice depends on or is contingent upon a given set of circumstances, which is called a situation. The contingency perspective tells us that the effectiveness of various managerial practices, styles, techniques, and functions will change according to the particular circumstances of the situation. Management task is to search for مینیجر کا کام ہے کہ سرچ فار امپورٹنٹ کنٹینجنسیز. دی مین ڈٹرمنٹس اور دا ویز ٹو فائنڈ آف دا کنٹینجنسی ویو ریلیٹ ٹو ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل انوائرمنٹ آف آرگنائزیشن. دونوں کو کنسیڈر کریں آپ. However, the contingency approach is not without its critics. کئی لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ کنونشنل تھیوری اور اپروچ کو زیادہ فیور کرتے ہیں. میجر پرابلم آف دس اپروچ از دیٹ اٹ آفن از یوزڈ ایز این ایکسکیوز فار ناٹ ایکوائرنگ فارمل نالج اباؤٹ مینجمنٹ. جو اس کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارمل مینجمنٹ تھیوریز اور جو اپروچز ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس کو جاننے کی, اس کو پڑھنے کی, اس کو کرنے کی. دس فارمل اسٹڈی آف مینجمنٹ ہیلپس مینیجر ڈیسائڈ which factors are relevant in what situation, and its certain elements should serve a foundation for continued growth and development of the organization. یہ بھی contingency approach کے بارے میں ہی ہے. اوکے, اس میں کہا گیا کہ the contingency approach to management emerged from the real life experience of managers who found that no single approach worked consistently in every situation. یہ experience based ہے. لوگوں نے مینیجرز نے اسٹڈیز کی اپنے بیس کر کے اپنے کام کے اوپر اپنی جو انہوں نے دوسری اپروچز یوز کی تو وہ گریجولی یہ کنٹینجنسی اپروچ کا جو کانسیپٹ ہے یہ نکل آیا. دا بیسک آئیڈیا آف دس کنٹینجنسی اپروچ از دیٹ نمبر مینجمنٹ ٹیکنیک اور تھیوری از اپروپریٹ ان سچویشنز. دا مین ڈٹرمنٹس آف اے کنٹینجنسی are related to the external internal environment of organization. ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی بات کر دیا. The process is quantitative, behavioral and systems approach to management did not integrate the environment. They often assumed that their concept and techniques have universal applicability. For example, the process theorist often assumes that strategic planning applies to all situations. The quantitative experts generally feel that linear programming can be used under all conditions. Linear programming یہ ہوا, آپ اگر اسٹیٹسٹکس تھوڑی سی جانتے ہیں کہ اس میں ٹرینڈ انالیسس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پاسٹ میں اگر یہ ٹرینڈ فالو ہوا ہے, جیسے فار ایگزامپل ٹریفک کی میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جا کے ٹریفک کاؤنٹ کر لیں ایک روڈ کے اوپر, ایک انٹرسیکشن کے اوپر,
اور دیکھیں کہ کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ سیدھی جا رہی ہیں، کتنی لیفٹ ٹرن لے رہی ہیں، کتنی رائٹ ٹرن لے رہی ہیں. تو پیک آور کے اندر اس کو آپ کر لیں، کاؤنٹ کر لیں، جس کے لیے ٹائم چاہیے، ڈیٹا چاہیے، انویسٹیگیٹرز چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سی ڈی اے نے اسلام آباد کی ٹریفک کاؤنٹ کیا تھا، جو 2-3 سال اس کو ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے. پچھلے 10 سال کا ہم کاؤنٹ لے لیتے ہیں اور اس کو لینئر پروگرامنگ میں ہم وہ گراف ڈرا کرتے ہیں اور ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ لائن جو پہلے ٹرینڈ تھا، ہر سال 5% انکریز تھی فرض کرو ایوریج، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اگلے 5 سال بھی 5% انکریز ہوگی. تو اس کو لینئر پروگریشن کا نام ہم دیتے ہیں. تو اس کے اندر بھی وہ لینئری جانا چاہتے ہیں اور لینئر کا کانسیپٹ کہہ رہے ہیں. Often assume the strategy planning applies to all situations. The quantitative expert generally feel that linear programming can be used under all conditions. Behavior theorists usually advocate participation, goal setting for all subordinate pairs, and the system advocates tend to emphasize the need for computerized information flow. On the other hand, practicing managers find out that a particular concept or technique from the various approach just does not work effectively in various situations. The theorists accuse practitioners of not applying. So دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، ایک تھیورسٹ کہلاتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں، جو اپنی پریکٹس کے بیسس پہ، ایکسپیرینس کے بیسس پہ بات کرتے ہیں. Contingency approach does incorporate situations. What a manager does depend on a given situation, and there is an active interrelationship between the variables in situations and action. Contingency theory attempts to analyze and understand these relationships with a view towards taking the specific managerial actions necessary to deal with the situation. The approach is both analytical and situational, with the purpose of developing a practical answer to a question which you are facing. تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کو آپ ایک سسٹم کے طور پہ سمجھیں اور چلائیں، اور اس سسٹم کی ویریس کریکٹرسٹکس اور کیا اپلیکیشنز ہیں، کیا اسپیکٹس ہیں، وہ میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو. اور اس کے بعد اس کے اندر کنونشنل تھیوریز کے اگینسٹ یا اپوزٹ سائڈ پہ تھنکنگ آ گئی کنٹنجنسی اپروچز کی. تو کنٹنجنسی اپروچ جو وہ نکلی یا ایوالو ہوئی ہے لوگوں کے جو لوگوں نے پریکٹیکل کام کیا ایکچولی، ٹھیک ہے، مینیجرز نے، دوسروں نے، تو انہوں نے اس کے بیسس پہ یہ کانسیپٹ نکالا کہ کنٹنجنسی اپروچ یہ انالیٹیکل بھی ہے اور یہ سچویشن کے مطابق ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. سو دس از مور پریکٹیکل اینڈ مور کنڈیوسیو اینڈ گڈ فار پروڈکشن. امید ہے یہ لیکچر بھی مفید ثابت ہوگا. آپ اس پریزنٹیشن کو ایک دفعہ پھر دیکھیے، پڑھیے، اور دونوں چیزوں کے اوپر جو آج بات ہم نے کی ہے اس لیکچر میں، اس پہ آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑی سی انٹرنیٹ سرچ کیجئے، شاید آپ کو بھی کوئی ایک اور اچھی پریزنٹیشن یا ایک اور اچھی پیس آف لٹریچر مل جائے جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کنسالیڈیٹ ہو جائے گا آپ کے مائنڈ کے اندر، آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں، اور ہیلپ کرے گا آپ کو ٹو بیکم اے گڈ پروفیشنل اور گڈ اسٹوڈنٹ. یہاں میں تھوڑا سا سمنگ اپ اسٹیٹمنٹ یہ دوں گا کہ آج یہ ابھی میں نے 6واں لیکچر ختم کیا ہے، اور جسٹ ٹو ٹیک اس بیک، لیکچر 1 میں انٹروڈکشن تھی سلیبس بارے، کورس بارے، اور اس میں پہلے 2 لیکچرز کے اندر میں نے ڈیولپمنٹ آف مینجمنٹ تھیوریز کے بارے بات کی تھی، اور ان ڈیٹیل میں نے کافی اس کے علاوہ مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والی ڈیفینیشنز یا ٹرمنالوجی ایکسپلین کی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں نے ایڈوائز کیا تھا
کہ ان ٹرمنالوجی کو پڑھنا اور یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم جب مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ویدر وی آر پارٹ آف اے ٹیم اور یو آر اے مینیجر، in both cases when you make a presentation, when you attend a conference, and when we discuss, we should talk in that language of management, because ہر فیلڈ میں لینگویج ٹرمنالوجی اپنی اپنی ہوتی ہے. آپ کبھی آئی ٹی والوں کو خاص طور پہ بیٹھے ڈسکشن کرتے سنیں تو دیکھیں وہ بڑی کریکٹ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں. اس واسطے مینجمنٹ میں ہم نے بھی کریکٹ ٹرمنالوجی یاد کرنی ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے لیکچر میں سرچ فار مینجمنٹ پرنسپلز، میں نے آپ کو وہ کئی پریزنٹیشنز دکھائیں. ایک میں 4 مین پرنسپلز کی بات کی اور دوسری میں وہ ایک آتھر نے 14 امپورٹنٹ مینجمنٹ پرنسپلز آئیڈینٹیفائی کیے، وہ میں نے ایکسپلین کیے. تو وہ میں نے مینجمنٹ پرنسپلز بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دیم اور ان کی اپلیکیشنس. اچھا، اس کے بعد وی کنٹینیوڈ ٹاکنگ اباؤٹ بیوروکریسی. میکس ویبر کی جو تھیوری تھی، جو اس کی ایکسپلینیشن تھی، وہ میں نے ایکسپلین کی. لیکچر 4 میں ہم موٹیویشن پہ آ گئے، اوکے، وچ از ویری امپورٹنٹ. اس پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ جی ایک لیڈر، ایک مینیجر ایسا ہے ہونا چاہیے جو اپنی ٹیم کو، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکے. تو موٹیویشن سے کیا آؤٹ کم نکلے گا؟ آرگنائزیشن پرفارمنس اچھی ہوگی اور پروڈکشن اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ بہتر ہوگی. اگر اس کے اندر مینیجر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار اس کو استعمال کرنے ہیں ٹو موٹیویٹ ہز ٹیم، ہز پیپل. موٹیویشن بڑے عرصے سے اس پہ بات ہوتی ہے مینجمنٹ فیلڈ کے اندر. تو کچھ ریسرچ پہلے ہوئی 100 years ago اور کچھ اس کے بعد ہوئی اور کچھ لیٹلی ہوئی. تو وہ سارا میں نے تھوڑا سا اس میں آپ کو 2-3 پریزنٹیشنوں کے ساتھ میں نے اس کو آپ کو دکھایا. لیکچر 5 میں ہم آ گئے لیڈرشپ پہ. ٹھیک ہے، موٹیویشن کی جب بات ہوتی ہے تو لیڈرشپ کا نام بھی آ جاتا ہے. پالیٹکس میں لیڈرشپ ہے، انڈسٹری میں لیڈرشپ ہے. اب یہ نہ بھولیں کہ اگر آپ ڈائریکٹر ہیں ایک آرگنائزیشنز میں یا آپ مینیجر ہیں تو آپ بھی لیڈر ہیں. تو آپ کو تھیوریٹیکل اور سب نالج نہیں ہوگا جب تک کہ لیڈر از بورن ناٹ ود 100% کوالٹیز. لیڈر از بورن ود کوالٹیز بٹ کین گرو اپ اینڈ کین ڈیولپ سم کوالٹیز ٹو. ہسٹری کو آپ دیکھیں، ہسٹری میں پولیٹیشنز بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیڈرز. آپ برٹن میں چرچل کو دیکھ لیں جو پرائم منسٹر تھا World War II میں. آپ ہمارا دیکھ لیں قائد اعظم محمد علی جناح، وہ کوئی ساری کوالٹیز کے ساتھ میرا خیال نہیں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، چل بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیسک کوالٹی اسٹرانگ دیں، لیکن جب وہ ہوئے انہوں نے اس مسلمانوں کی قوم کو سمجھا اور ان کے پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز اور ہندوؤں اور دوسروں کے ہاتھوں، انگریزوں کے ہاتھوں کیسے ہم سفر کر رہے ہیں انڈیا میں، تو انہوں نے اپنی فلاسفی، اپنی ان چیزوں کو چینج کیا اور اس قوم کو لیڈ کیا اور ہم مدد کی ہماری اس ملک کو بنانے میں. آف کورس قوم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. وہ لوگ جو دوسرے پارٹ سے سفر کر کے آئے، قتل و غارت ہوا، قربانیاں دیں، ان کی وجہ سے اور قائد اعظم کی لیڈرشپ کی وجہ سے، اور دوسرے لیڈرز بھی آتے ہیں اس کے اندر. تو اسی طرح میں نے آرگنائزیشن میں جس میں مینیجرز اور دوسرے لوگ لیڈرز ہیں ان دا ریئل سینس، تو وہ آرگنائزیشن ترقی کرے گی. آخری چھٹے لیکچر میں ایک دوسرا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا کہ آرگنائزیشنز جو ہیں اس کو آپ ایک سسٹم سمجھیں. جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ایسے ہوا میں نہیں ہے. آپ جب ایک آرگنائزیشن ان پلیس کرتے ہیں تو اس کے لیے سٹرکچر چاہیے، بلڈنگ چاہیے، ایک نام چاہیے، اس کے لیے لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے، اس کے لیے ٹیکنالوجی اور مشینری چاہیے. تو یہ سارے ویریبلز مل کے
اور اس کے اندر جو لوگ ہیں ان میں موٹیویٹڈ ٹیمز اور ان کو لیڈ کرنے کے لیے لیڈرز. اوکے, اور لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ مینجمنٹ سے شروع ہو جاتا ہے, مینیجر سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ڈائریکٹر ہے, اس کے اوپر وائس پریزیڈنٹس اور اس کے اوپر پریزیڈنٹس اور دا سی آف دا کمپنیز. آئی ہوپ یہ 6 لیکچر کا پیکج جو ہے اس نے آپ کو ایک کانسیپٹ دیا ہے اس مینجمنٹ تھیوری اور پریکٹس کے کورس کے بارے میں. دیٹس وائی شروع میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کورس ہے. آپ نے اور کورسز بھی کرنے ہیں, آپ MBA کر رہے ہیں یا MS کر رہے ہیں یا کوئی بھی پروگرام کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ کورس جو ہے یہ ایک بڑا پیوٹل رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے آپ اسٹیٹسٹکس کا کرتے جائیں, اکنامکس کا کر لیں, پروجیکٹ مینجمنٹ کا کر لیں, مگر یہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ کڑی ہے اس کے آپ کے پروگرام کے اندر. تو اس نالج کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو شکریہ. آئی ہوپ آپ نے یہ لیکچرز کو انجوائے کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں اب اس سبجیکٹ کو ہم فردر آگے لے کے چلیں گے. اللہ حافظ.